दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम सामीन करम। आज की इस वीडियो में सदका की 5 अक़साम के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि पहले भी कई मरतबा सदका का जिक्र हो चुका है। सदका के बारे में हदीस में भी मौजूद है कि सदका मौत को भी टाल देता है और अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ने फरमाया है कि सदका वो चीज़ है कि जिसको मैं खुद ले लेता हूँ, यानी अपने मलाइका से भी नहीं कहता कि ये सवाब मैं खुद दे दूंगा अपने बंदे को। इतना सवाब है सदके का। किन लोगों को सदका देना चाहिए उनके बारे में जिक्र है। हज़रत अली से रिवायत है कि सदका की 5 अक़साम होती हैं। यानी सदका हम जब देते हैं कैसे लोग होने चाहिए। नंबर 1, साहिल जिस्म मोमिन को सदका देना। नंबर 2, मोहताज मोमिन को सदका देना। नंबर 3, मोहताज रिश्तेदार को सदका देना। नंबर 4, वालिदैन को सदका देना। नंबर 5, तालिब इल्म को सदका देना। इमाम मोहम्मद बाकिर से मनकूल है, सदका देने के फ़वाइद से चंद बातें ये हैं। सदका से नादारी दूर होती है। यानी जो लोग अल्लाह की राह में सदका देते हैं और जिन लोगों का जिक्र हो चुका है उनको सदका देते हैं, जो कि मुस्तहिक होते हैं, इस्तेहकाक रखते हैं, अगर उन लोगों को सदका दिया जाए को सदके के बहुत बड़े फ़वाइद हैं। यानी गुर्बत दूर हो जाती है। जो लोग तसलसल के साथ ये नहीं कि कितनी देते हैं, खालिक के कायनात ये देखता है कि देता है या नहीं। अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक सदका देने वाला जब भी सदका देता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफा भी करता है, उसकी गुर्बत को भी दूर करता है। और दूसरी बात, सदका देने से उम्र में इजाफा होता है, उम्र लंबी होती है। ये उम्र के बारे में तो हर शख्स ख्वाहिश रखता है कि मैं हमेशा इस दुनिया में रहूं, मेरी लंबी उम्र हो, मैं इस दुनिया की नेमतों से बिल्कुल मुस्तफ़ीद हूँ। ये हर शख्स ख्वाहिश रखता है कि, और अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि हमने हमेशा रहना है, उन्हें फ़िक्र आखिरत भी नहीं होती, और सबसे बड़ी भूल होती है ये। इसलिए कहा गया है सदका देने वाला जो है उसकी उम्र लंबी हो जाती है। और सदका देने से 70 किस्म की बेआबरू मौत दूर हो जाती है। ऐसे मौत, हादसाती मौत, ये तो एक है, 70 किस्म की ऐसी अमवात जो लिखी हुई होती हैं वो दूर कर देता है अल्लाह। और सदका देने वाले की मौत इज़्ज़त व एहतराम के साथ। लिहाजा सदके के बड़े फ़वाइद हैं। इरशाद इमाम सादिक है, बीमारियों को सदका से और मुसीबतों को दुआ से दूर करो। अगर कोई बीमार है
وہ صدقہ دیتا رہے، شفا آ جائے گی۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کے لیے ہے کہ وہ دعا مانگے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ رزق میں صدقہ سے وسعت ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، صدقہ سے وسعت ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو شیاطین کی ایک فوج ایسے شخص کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، رنگا رنگ کے توہمات آنے لگتے ہیں جو انسان کو صدقہ دینے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص ایسے حالات میں تمام وسوسوں پر قابو پا کے صدقہ دے دیتا ہے، گویا کہ اس نے شیطان کو ایک بہت بڑے لشکر کو جو اس کی فوج تھی اس کو شکست دے دی ہے۔ ابلیس کے لیے صدقہ سے زیادہ کوئی مصیبت بھاری نہیں، کیونکہ صدقہ لینے والے سے پہلے نگاہ قدرت میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کونین کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مصائب سے نجات پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آغاز دن میں صدقہ دے دے، اور جو شخص مصائب شب سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آغاز شب میں صدقہ دے دے۔ امام صادق نے اپنے ایک صحابی جس کا نام عمار تھا ارشاد فرمایا، اے عمار، خداوند عالم نے تجھے بہت زیادہ مال دولت عطا کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ عمار نے عرض کیا، ہاں آقا یہ حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا اپنے مال سے اللہ کے حقوق واجبہ از قسم زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے؟ عمار نے عرض کیا، حضور باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا اپنے مال سے خمس کا معین و معلوم حصہ تو دیتا ہے؟ عمار نے عرض کیا، قبلہ ایک ایک بئی کا حساب کر کے ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا اپنے اقربا کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتا ہے؟ عمار نے عرض کیا، میرے مولا تمام اقربا سے صلہ رحمی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا دینی بھائیوں سے بھی مالی صلہ رحمی کرتا ہے؟ عمار نے عرض کیا، آقا اپنی طرف سے اسی کوشش میں رہتا ہوں اور کوتاہی نہیں کرتا۔ دینی بھائیوں سے صلہ رحمی، مالی صلہ رحمی سے مراد یعنی مالی امداد کرتا ہے۔ جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، دینی بھائی ہیں، مسلمان ہیں اور وہ غریب ہیں، ان کا حق ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے اور یہ حق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ظلم سے محفوظ رہے، اس کی زبان کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کے حقوق ہیں ایک دوسرے پر۔ تو عمار نے کہا، آقا میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے غفلت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، دولت فنا ہو جائے گی، جسم ختم ہو جائے گا، عمل باقی رہے گا۔ حساب لینے والا وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو اپنے ہاتھ سے آگے بڑھا جائے گا وہ گم نہیں ہوگا، اور جو پیچھے چھوڑ جائے گا وہ کبھی تجھے ملے گا نہیں۔ فخر کائنات نبی کونین نے فرمایا کہ یوم حشر جب زمین تانبے کی طرح سرخ انگارہ بن جائے گی اور تمازات آفتاب سے برا حال ہوگا، یعنی سورج کی جو گرمی ہوگی شدید ہوگی، سخت ہوگی، ہر مومن پریشان، ہر مسلمان
پریشان ہوگا، تو اس وقت اگر مومن کو کوئی چیز سایہ مہیا کرے گی تو وہ اس کا دیا ہوا صدقہ ہوگا جو اس نے دنیا میں ادا کیا ہوگا، جو سائبان بن کر مومن پر سایہ کرے گا، یعنی ایک چھت کی طرح، آسمان کی طرح بروز محشر، جہاں گرمی کی شدت زمین تانبے کی ہوگی، اور اس مشکل وقت میں سب لوگ پریشان ہوں گے، گرمی کی وجہ سے پسینہ ہوگا، بالکل ایسا عالم ہوگا کہ کسی کو دوسرے کا پتہ نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، لیکن ایمان والا ہے جو صدقہ دینے والا ہے، خیرات دینے والا جو ہے، وہ اتنا پریشان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے جو اس دنیا میں محتاجوں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، والدین کی مدد کی، قریبی رشتہ داروں کی مدد کی، وہ جو صدقہ ہوگا اس کے لیے چھت بن جائے گا، سایہ مہیا کرے گا۔ یوم حشر ایک نام بھی کافی ہے، دل میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے جب قیامت کا نام آتا ہے کہ کتنا سخت زمین ہوگی، سرخ ہوگی، کتنا سخت دن ہوگا، کتنا سورج کی شدید وہ کرنیں ہوں گی جو زمین پر پڑیں گی، اس وقت بھی صدقہ کام آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ سردار انبیاء نے فرمایا ہے کہ روٹی کا ایک لقمہ اگر کسی بھوکے کو اپنے ہاتھ سے دے دے تو یہ ایک لقمہ ان 10,000 درہموں سے بہتر ہوگا۔ جس کی وصیت کہی جائے کر جائے کہ فلاں مستحق تک پہنچا دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب انسان قیامت کے ہولناک تاریکیوں میں سختی میں پریشان ہوگا، اس وقت ایک حسین صورت سامنے آئے گی، یعنی اس مشکل وقت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس تاریکی اور سختی سے باہر لے آئے گی۔ اس وقت وہ شخص سوال کرے گا تو کون ہے؟ تو خوش رو بھی ہے، خوش خو بھی ہے اور خوشبو بھی ہے۔ وہ جواب دے گی کہ میں دنیا میں دیا ہوا تیرا صدقہ ہوں، کاش اس وقت زیادہ دیتا۔ وہ آدمی کہے گا کاش اگر میں زیادہ صدقہ دیتا تو آج زیادہ حاصل کرتا۔ امام صادق سے منقول ہے کہ خدا قدوس فرماتا ہے کہ میں اپنے دست قدرت سے کسی چیز کو نہیں پکڑتا، صرف صدقہ ایسی چیز ہے کہ میں اپنی ید قدرت سے پکڑتا ہوں، اس میں کسی ملک مقرب کو وکیل نہیں بناتا، خواہ اس صدقہ کی مقدار کھجور کا نصف دانہ کیوں نہ ہو۔ میں اس قلیل المقدار صدقہ کو اتنا عظیم کر دیتا ہوں کہ یوم حشر کے یہ جو صدقہ دینے والے کے سپرد کروں گا یہ ایک موتی کی صورت ہوگی۔ اگر آپ احادیث اور روایات میں جستجو کریں تو ایک اور چیز بھی آپ کو مل جائے گی جسے خلاق کے عالم نے اپنے صدف رحمت میں پرورش کرتا ہے۔ اس دن اس کے مالک کو لوٹایا جائے گا، جس دن وہ اپنے تمام اعمال سے مایوس ہو چکا ہوگا۔ وہ ایسا قیمتی اور نایاب ہوگا، اس کی قیمت لگانے سے تمام انبیاء قاصر ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ آنسو ہے جو ایک عزادار کی آنکھ سے
فرزند زہرا کی غربت پر بہا ہوگا۔ اے صاحبان، سامعین کرام اور ناظرین، یہی چیز ہے کہ دیکھو صدقہ جو ہے انسان کا قبر میں بھی ساتھ دے گا، یوم حشر میں بھی ساتھ دے گا، اور اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے جو کچھ ہم اپنے ہاتھ سے دے کر جائیں گے اس کا صلہ ہی ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔